अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ उस्ताद अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा अमेरिकन पैनल, और आज हमने जो बात करनी है वो है इमरान खान साहब का जो मैसेज आया है। मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे इमरान खान का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज होने को है, अगर हुआ नहीं है तो कम से कम होने को है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, ये कहाँ पे लेके जाएगी हमें, किस तरीके से लेके जाएगी और क्या-क्या चीज़ें जो है वो हम फ़ोरसी कर सकते हैं, इसका ज़रा तज़िया करेंगे। इमरान खान साहब ने जेल से जो मैसेज भेजा है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब जो सितंबर का महीना है, इसको ज़रा गर्म कर दें आप, और ये मुज़ाहमती जो तहरीक के लिए जो लोगों की ज़रूरत है, उनको आगे लेके आएँ, ना कि वो कि जो इससे छुपे हुए हैं या जो बात नहीं करना चाहते हैं, जो मिलना नहीं चाहते लोगों से। और इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है असद कैसर साहब वगैरह के साथ, चकज़ई साहब भी थे, लतीफ़ खोसा साहब भी थे, अल्लामा नासिर अब्बास भी थे, इस तरह के लोग भी थे, और बलूचिस्तान के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने आज बातें की हैं। साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि सारे मुल्क में अब जलसे करेंगे, और अगर काज़ी साहब को एक्सटेंशन मिली, तो फिर पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। ये इमरान खान साहब ने भी कह दिया है, और चकज़ई साहब ने भी कह दिया कि एजिटेशन जो है, उसका ऐलान जो है बेसिकली उन्होंने कर दिया है, और उन्होंने कहा कि आखिरी हंगामा होगा। अब ये जो वर्ड है, आखिरी हंगामा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसकी भी रेलेवेंस है। इसके साथ-साथ हम देख रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो तमाम पार्टीज़ बशमूल पीटीआई के साथ अनकंडीशनल मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ गंडापुर साहब जो हैं, उनके कुछ मामलात चल रहे हैं, वो भी ज़रा पूछते हैं अपने पैनल से कि वो क्या क्या वाक़ईतन बीमार हैं? क्या उनके जो जो वारंट वगैरह निकले हैं, क्या वो सीरियस हैं? क्या वाक़ईतन वो उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए तो नहीं है? इसका सारी सूरत-हाल का ज़रा जायज़ा लेते हैं, और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फैज़ी साहब और डॉक्टर रहीला सादिक साहब, उनसे भी बात करेंगे। असद भाई, आपसे ज़रा शुरू करते हैं। ये जो इमरान खान का बयान आया है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैंने शुरू में कहा कि इमरान खान, आप देख रहे हैं कि ये अब कुछ ना कुछ जो घी है ना, ये अब सीधी उँगलियों से निकलने वाला नहीं है, टेढ़ियों से निकलेगा ये। आपका आई क्या थिंक ख्याल ये आप दुरुस्त फरमाया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था बयान का। वैसे तो तवील गुफ्तगू थी और उसमें उन्होंने बहुत सी है? चीज़ें क्लैरिफाई भी की थी। ये जो मुसलसल कौमी असम्बली के अंदर इस तरह का इंप्रेशन दे रहे थे कि जैसे खान साहब हाँ, 5 स्टार होटल में रह रहे हैं और अयाशी है और ये है, तो खान साहब ने यही कहा कि भाई ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, ये एक हुँ, डेथ सेल है, जो हाँ, छोटा सा कमरा है जो कि अवन बन जाता है हॉट होके, उसमें जो पंखा है उसमें से भी गर्म हवा आ रही होती है, और हाँ, बाथरूम भी यहीं के ऊपर है। ये सारी बातें उन्होंने बताई, और फिर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल हो गए अब तक एक दिन के लिए भी मैं किसी अस्पताल नहीं गया हूँ। ये तो हाँ, जितने भी होते हैं ना जरदारी, तो और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनकी जो लिमिट होती थी 1 या 2 दिन के बाद ये सीधे अस्पताल जाते थे। और जब और ये तो पूरा एक फ्लोर बुक था पिम्स हॉस्पिटल में इनके लिए। जब ये हाँ, गए थे वहां पे, उस फ्लोर पे किसी की एक्सेस नहीं थी। इससे ज्यादा अय्याशी क्या हो सकती है कोई, उनको तो घर की जरूरत भी नहीं थी। तो खान ने क्लेरिफाई कर दिया कि भाई मुझे ऐसी कोई हैंगअप्स नहीं है, मैं कोई हॉस्पिटल जाके पनाह नहीं लेता हूँ, मैं जो मेरी सजा है वो भुगत रहा हूँ। लेकिन साथ साथ उन्होंने एक बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कही है कि आपने ये जो गेम खेला हुआ है ना हमारे साथ, कि हम जलसे का ऐलान करते हैं, आप जो है आके कभी वो एनओसी छीन लेते हैं, कभी कंटेनर्स लगा देते हैं, और अभी जो लेटेस्ट उन्होंने किया है वो सेनेट में बिल पास हुआ है कि अगर किसी ने हुँ, भी बगैर हाँ, इजाजत के कोई 3 से प्रोटेस्ट 10 किया साल कर लो। इस्लामाबाद में, तो हुँ, 3 से 10 साल की सजा है। यानी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या रही है, जो कि अनबिलीवेबल। मिलिट्री गवर्नमेंट ने भी कभी नहीं किया है ये। तो उसका तोड़ ये है, खान साहब ने कहा ठीक है, अगर आपको ये इशू है तो फिर हम पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे। देखें कितने कंटेनर्स हैं आपके पास, देखें कितने पुलिस वाले हैं आपके पास, हुँ, देखें कितने लोगों को गिरफ्तार करते हैं। तो स्ट्रेटजी में थोड़ा सा शिफ्ट है। उन्होंने बोला अगर हाँ, आप हमें एक जगह जलसा नहीं करने देंगे तो हम पूरे पाकिस्तान में जलसा करेंगे, एक एक हाँ, जगह सही बात है। करेंगे, हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, ये मैं साथ-साथ उनका ये जो मैसेज है, जो उनकी ट्विटर अकाउंट पे भी चल रहा है, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, रहीला, आपका क्या ख़्याल है कि क्या ये पॉलिसी चेंज है पीटीआई की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से, या ये कुछ एक टैक्टिकल मूव है, ताकि जो जलसा है 8 सितंबर का, वो किसी न किसी तरीके से हो सके? क्योंकि देखें ना, ये जो मैसेजेस दिए हैं उन्होंने, उसमें तकरीबन ये 7 जो मैसेजेस हैं, उसमें हम देख रहे हैं जो उनके आए हैं। उसमें बेसिकली उन्होंने जो फ़ौज के हवाले से भी कहा कि फ़ौज हमारी है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जी मोहसिन नकवी को किस तरीके से वज़ीर दाखिला और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, और ये सब चीज़ें, ये सब उन्होंने किया। क्या आप समझेंगे कि ये पॉलिसी चेंज है या एक टैक्टिकल मूव है? आई थिंक पॉलिसी तो यही है ओवरऑल। बेसिकली जो ऑब्जेक्शंस जिस जिस चीज़ पे उन्होंने रेज किए हैं या पॉइंट आउट किया है,
وہ تو یونیفارملی کنسسٹنٹلی یہی پالیسی چل رہی ہے. لیکن جو یہ جلسے کینسل کرنے کی طرف جو ان کو مجبور کیا جاتا ہے بار بار, آئی تھنک یہ اس کے رسپانس میں ہے. اور اوپر سے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا زیادہ اس میں کانفیڈنٹ اس لیے بھی ہیں لوگوں کو باہر آنے کے لیے کہنے کے لیے کہ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ جلسہ ہم کروا دیں گے آپ کا. تو تھوڑی سی ان کو یہ بھی ہے کہ کہ اگر ایک پاور فیکٹر جو ہے وہ انکلائنڈ ہے اس طرف کہ وہ الاؤ کر دیں گے تو شاید اتنی بربریت نہ ہو, اتنے لوگ مصیبت میں نہ پھنسیں جو پہلے وہ سوچتے تھے کہ ایسا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی ان کو تھوڑا کانفیڈنس ملا ہے کہ ایشورنس جو دی گئی پچھلا جلسہ کینسل کرنے پہ وہ اسی بیسس پہ دی گئی کہ آپ کو الاؤ کیا جائے گا. لیکن اسد بھائی یہ جو اب 8 سپٹمبر والا جلسہ ہے یہ تو ایک چیلنج ہی بن چکا ہے, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق, میری آج بھی بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں سے, وہ کہہ رہے تھے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں تحریک لبیک کے جو بینرز ہیں وہ ایک بار پھر لگا دیے گئے ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی اس کو ڈائیورٹ کرنے کی سچویشن کو کوشش کی جا رہی ہے, اٹینشن کو. اور جو حکومت آزاد کشمیر ہے اس نے بھی 7 سپٹمبر کو یوم ختم نبوت کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ پھر کہیں نہ کہیں وہی معاملہ جو کہ پچھلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ جو تحریک کے لوگ, جو لبیک کے لوگ آئے ہوئے تھے, اسی کی بنیاد پہ انہوں نے کہا تھا جی کہ کلیش نہ ہو جائے, تو یہ وہی کلو لیتے ہوئے اس کو پھر پوسٹ پون کرنے کی کوشش کریں گے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ یہ تو ان احمقوں کو, جو احمق بھی ہیں اور کمپرومائز بھی ہیں, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ, یہ تو اہل امین گنڈا پور کے سوچنے کی بات ہے. اور وہ جو چلے گئے تھے 2 ملنے کے لیے, گوہر اور وہ جو سینیٹرز جو ہیں ہمارے اعظم سواتی, وہ یہ ان کے دیکھنے کی بات ہے کہ بھائی یہ تو ان کے پاس ڈسپوزیبل وہ موجود ہیں اینٹیٹیز, تحریک لبیک ہے اور یہ ہے, وہ تو کسی وقت بھی آن کال ہیں, وہ تو آن کال ہوتے ہیں نا, وہ جب چاہیں وہ ان کے بغل بچے ہیں, وہ جب چاہیں کھڑا کر دیں اس کو. آپ نے جا کے خواہی 22 اگست کا وہ جلسہ کینسل کر دیا, وہ جی بڑا خون خراب ہو جائے گا, وہ تو مولوی آئے ہوئے ہیں, یہ بیوقوفی کی بات ہے. میں نے اس وقت کہا تھا وہ 8 ستمبر کا آپ اعلان کریں, وہ پھر یہی ہوگا. تو یہ تو میرے خیال سے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں. پی ٹی آئی شوڈ گو ہیڈ, اینڈ خان صاحب نے بھی کہا ہے ول گو ہیڈ ود آر جلسہ. یہ جو ختم نبوت اور یہ اس کا اعلان کر رہے ہیں, یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, آپ کو ڈیریل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ کھیل تماشا تو چلتا رہے گا. آپ نے جس دن جب بھی, اور یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے کہا پورے پاکستان میں ہوگا نا. اب ایک جگہ آپ کانسنٹریٹ کر کے آپ کر سکتے ہیں بدماشی, گنڈا گردی, پورے ملک کے کنٹینر ایک جگہ جا کے لگا سکتے ہیں, لیکن پورے پاکستان میں تو کنٹینر نہیں لگا سکتے نا آپ. تو میرے خیال میں دس از چینج آف اسٹریٹجی. پہلے یہ بھی ایشو تھا نا کہ ایک تو وہ اچانک سے انہوں نے فلسطین پہ ان کو یاد آ گیا تھا کہ پروٹیسٹ کرنا ہے, وہ کر کے فارغ ہو گئے. پھر جو پچھلے جلسے کے وقت وہ مبارک ثانی کیس کا جو فیصلہ قاضی صاحب نے لکھا ہوا تھا, تو پھر بھی کوئی جواز بنتا تھا کہ آپ ان کو چابی والے کھلونوں کو آپ نکال کے لے آئیں. اس دفعہ تو بالکل ہی ریڈیکولس ہوگا, اینڈ اٹ ول بی لائک آلموسٹ کامک تھنگ کہ اس کو دوبارہ سے اسی چیز کو یوز کریں صرف جلسے کو ڈیلے کرنے کے لیے. یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی سپٹمبر کا جو مہینہ ہے اس کو گرم کر دو, اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزاحمتی تحریک جو ہے اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ مزاحمتی تحریک کے لیے جو اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ مزاحمت کرنے والے ہوں ان کو آگے لے کے آئیں, نہ کہ ان لوگوں کو جو کہ چھپے ہوئے ہیں یا جو بات ہی نہیں کرنا چاہتے میڈیا کے ساتھ یا کسی باہر ہی نہیں نکلتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے اب سوچ لیا ہے کہ بھائی جو ہونا تھا, جو جتنا صبر کرنا تھا کر لیا, اب ہمیں ریزسٹنس شو کرنی پڑے گی, آن گراؤنڈ شو کرنی پڑے گی, سڑکوں پہ آنا پڑے گا, نو میٹر واٹ. فائنل شو ڈاؤن ہے قاضی صاحب کے جانے سے پہلے, کیونکہ حکومت نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ ابھی بھی کچھ ہو جائے اور ان کی ایکسٹینشن ہو جائے یا کہیں سے اور جج انٹروڈیوس ہو جائیں یا قاضی صاحب ایسی امینڈمنٹس ہی کر جائیں رولز میں, یا نئے رولز بنا جائیں یا چینج کر جائیں جس سے فیسیلیٹیٹ ہو جائے ان کی 2/3 میجورٹی. کہ قاضی صاحب کو اگر نہیں بھی ایکسٹینشن ملتی تو ان کا کام وہ کر کے جائیں بائی ہک اور بائی کروک. تو یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ سپٹمبر کا مہینہ ہے, دس از دا فائنل شو ڈاؤن, اور اس میں آپ کو جتنی بھی اپنی گیم اپ کرنی ہے کرنی پڑے گی, بالکل کرنی پڑے گی. اور وہ لوگ سامنے آئیں جو واقعی اس چیز میں کاز میں بلیو کرتے ہیں اور جو کوئی ایکشن کر کے دکھائیں گے, کوئی ریزلٹ لا کے دکھائیں گے, بجائے اس کے کہ آپ گھر پہ ہیں اور مصلحت کے تحت بیٹھے ہیں. میرے خیال میں مصلحت کی بات کر رہی ہیں رحیلہ, تو یہ جو مصلحت کا تقاضا ہے اس میں تو ہم بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں. ابھی گنڈا پور صاحب کا جو وارنٹ نکلے ہیں, یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نکلوائے گئے ہیں اور یہ ایک طریقہ ہے کہ کم از کم کے پی کو نیوٹرلائز کر دیا جائے, پوری کی پوری جو گورنمنٹ مشینری ہے وہ ہلے ہی نہ. تو یہ بھی تو ایک ٹیکٹکس کا ایک سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں نا, اور یہ اسی وجہ سے شاید عمران خان جو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ان لوگوں سے اب کچھ بھی توقع نہیں کی جا سکتی, اب لوگوں کو دوسروں کو لانا پڑے گا.
بالکل آئی تھنک یہ خان صاحب کا اسسمنٹ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے اس چیز کو ریڈ کر لیا ہے پہلے جو 2-3 جلسوں کے ساتھ جو ہوا ہے اور جس طرح سے لیڈرشپ نے بہیو کیا ہے, جو آبویسلی فور فرنٹ پہ لوگ تھے, جب ان کی انفیکٹونیس دیکھی انہوں نے, اور انہوں نے اتنی عقل مندی بھی نہیں دکھائی, کوئی زیادہ ڈپلومیسی بھی نہیں کی انہوں نے, سیدھا سیدھا جیسے جیسے ایک ایک یوزول نان پولیٹیکل انسان سوچے اس طرح کے ایکشنز لیے انہوں نے. تو وہ ان سے زیادہ ڈیپتھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اب ان کو چھوڑیں, ان کو رہنے. اصل میں آپ کا کیا خیال ہے, دیکھیے کیا میں ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہی از ٹرائنگ ٹو اپ دی اینٹی؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میسج ہے نا خان صاحب کا, اس کے 2 ریسیپینٹ ہیں. ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ ہے. گورنمنٹ تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتی, ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اب یہ انف آف دس یور گیمس, اور اب ہم جو ہے وہ جس سے آپ نے کہا کہ وی آر اپنگ دی اینٹی. دوسرا وہ جو پی ٹی آئی کی کمپرومائز لیڈرشپ ہے, یہ اس کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ تم نے بہت عیاشی کر لی, تم نے بہت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں کھیل لیے, اب گیم تمہارے ہاتھ سے بھی نکل رہی ہے. اب چونکہ خان صاحب نے کہا نا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے ہاتھ میں گیم جا رہی ہے, جو کہ پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, وہ ان کے ہاتھ میں جا رہی ہے, جو آئی ایل ایف ہے, جو آئی ایس ایف ہے, جو نوجوان ہیں. تو یہ ایک طرح کا وہ ایک ڈائریکٹ میسج ان کے لیے بھی ہے کہ بھائی تمہارے کھیل کود بہت ہو گیا. ابھی دیکھیں میں نے سیٹرڈے کو میں نے سیٹرڈے کو جو ہے یہ سنڈے کو میں نے ایک اسپیس کی تھی وتھ شندانہ. وہ آپ کو معلوم ہی ہے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے کوئی مہینوں سے کوئی اسپیس نہیں کی, لیکن جیسی میں نے اناؤنس کی انہوں نے بھی اناؤنس کر دی, ہم سے 1 گھنٹے پہلے اناؤنس کر دی. میں نے 11 بجے رات کو کہا تھا, انہوں نے 10 بجے. عمر ایوب صاحب جو آئے تھے بھی اس میں وہ لے کے آئے عمر ایوب کا. عمر ایوب صاحب کے ساتھ ویسے جو سلوک ہوا تھا وہ بھی میرے خیال ہے کافی, میں یہی آپ سے عرض کر رہا تھا, جو سلوک اس میں عمر ایوب بھائی کے ساتھ ہوا ہے, جو لوگوں نے جس طرح کے سوال پوچھے ہیں, لوگوں نے ان کے منہ پہ کہا ہم آپ پہ اعتمادی نہیں ہے, ہم آپ کی کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے. آپ علیمہ بی بی اگر کہیں گی تو ہم مانیں گے, نہ ہمیں آپ پہ یقین ہے, نہ گوہر صاحب پہ یقین ہے. آپ نے تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ہمیں یہ بھی یقین نہیں ہے کہ خان صاحب نے جلسہ کینسل بھی کیا تھا, آپ نے خود سے کر دیا ہے. تو لوگ بہت ناراض ہیں, بہت زیادہ ناراض ہیں. اینڈ پیپل آر فیڈ اپ, پیپل رائٹلی سو. میرا خیال ہے کہ لوگوں کے جو امیدیں تھیں, جو ان کی توقعات تھیں, وہ ان کو یہ پورا نہیں اترے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ ہونا ہی تھا. لیکن ایک ذرا تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, یہ گنڈا پور صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ ہاں یہ ویسے کافی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گنڈا پور صاحب نے جو ایکسکیوز دی وہ اتنی زیادہ لیم ہے. آئی کی ناٹ بلیو کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں وہ کے پی میں وہ فلڈ آیا ہوا تھا تو میں ایک جگہ کا دورہ کر رہا تھا, میرا پاؤں سلپ ہو گیا, پھر ڈاکٹر کا 1 ہفتے آرام کریں آپ. بھائی کون سا ٹانگ میں اگر آپ سلپ ہو گئے, چوٹ لگ گئی ہے, آپ کی جوان آدمی ہے, 6.5 فٹ کے ہٹے کٹے, آپ کو ڈاکٹر کہے گا 1 ہفتے آپ بیڈ ریسٹ کریں. میرے خیال میں انہوں نے بات کی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا بھائی پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے جو ینگسٹرز تھے, جو نوجوان تھے, جو آئی ایس ایف تھی, جو علی امین گنڈا پور نے ان کو منع کیا تھا کہ باہر نکلنے سے اور روکنے سے, اور یہ جو پورا آرکسٹریٹ کیا تھا نا یہ پلان, یہ جو اعظم سواتی کو بھیجنا اور گور کے ساتھ میں بھیجنا اور خان صاحب سے کوئی یہ پینٹ کرنا پکچر کہ یہ تو تباہی بربادی ہو جائے گی, قتل و غارت گری ہو جائے گی, یہ سب ماسٹر مائنڈ واز علی امین گنڈا پور. اور اب پھر وہ اس طرح کی کہانیاں, اب ان کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ وہ کہانی نہیں چلے گی, تو انہوں نے کہا جی میں بیمار ہو گیا ہوں اور میری تو ٹانگ میں بڑی چوٹ لگ گئی ہے, تو میں تو اب ہوگا کیا, اب ہوگا کیا علی امین گنڈا پور کی جگہ پہ کوئی اور اس کے آگے بڑھے گا یا کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سمجھے, میں تو اپنی ہر اسپیس میں جا کے نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں, اور میرے خیال سے میسج بھی یہی ہے خان صاحب کا بھی کہ بھائی ٹیک میٹرز ان یور اون ہینڈ. وائی ایون لک ایٹ علی امین گنڈا پور. جب خان صاحب نے کہہ دیا باہر نکلو تو پھر وائی ڈو یو ہیو ٹو ایون لک ایٹ علی امین گنڈا پور, ہو از ہی, یا ہو عمر ایوب. یا خان صاحب نے یہی کہا تھا نا, اگر کوئی باہر آ کے بھی کہے نکل کے کہ خان صاحب نے منع کیا ہے تو مت سننا, تو اس کا مطلب ہے خان صاحب نے کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ تم کو کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو میں نے کلیئرلی انسٹرکشنز دے دی ہیں, تمہیں باہر نکلنا ہے, کامیاب جلسہ کرنا ہے. میرے خیال میں آپ یہ دیکھیں گے کہ عمر ایوب, گوہر اور شبلی اور علی امین گنڈا پور, they will be stepped aside. یہ لگ رہا ہے. workers will لیکن pass them by. ڈاکٹر رحیلہ آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو ابھی آج ہم نے پریس کانفرنس دیکھی ہے, یہ ہوئی تو بلوچستان کے حوالے سے ہے, لیکن جو اس کی جو ٹون اینڈ ٹینر تھا
وہ بڑا اگریسو تھا، جس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے، اچک صاحب بھی تھے، لطیف کوسا بھی تھے، علامہ ناصر عباس تھے، رؤف حسن تھے. انہوں نے اے پی سی کا بھی کہا کہ ہمیں اے پی سی کرنے کی دی جائے، اور اگر اے پی سی نہ ہوئی تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. بلوچستان کے معاملے پہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے تھے اور قومی اسمبلی میں لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور ہنس رہے تھے. تو یہ انہوں نے کہا کہ ان سینسٹیوٹی کا یہ عالم ہے سارے ملک میں. انہوں نے کہا کہ ہم جلسے کریں گے. تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پورے ہر طرف سے اب سچویشن جو ہے وہ تیز ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ اسی وجہ سے شاید نواز شریف جو ہیں وہ بھی مذاکرات کی بات کرنے پہ آمادہ ہو چکے ہیں. میں جتنا اس پہ خوش یا کانفیڈنٹ ہونا چاہ رہی تھی، میں اتنا ہو نہیں پا رہی ہوں اس کانفرنس کے اوپر، کیونکہ مجھے اس سے سینس یہ ملتی ہے کہ the ship is about to drown and the rats are jumping. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. بلوچستان کا ایشو بہت پرانا ہے، اور ان کو اچکزئی صاحب کو ان سارے ایشوز کا ڈے 1 سے پتا تھا. ان کو آج اچانک سے الہام نہیں ہوا کہ عمران خان واز آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری یا رانگ سائڈ آف ہسٹری. جب ساری قوم دیکھ سکتی تھی تو یہ نہیں دیکھ سکتے تھے اس وقت. تو آئی وانٹ ٹو بلیو ہیم اینڈ آئی وانٹ ٹو فیل گڈ اباؤٹ اٹ، بٹ بیٹر سینس یہ کہتی ہے کہ یہ ریٹس ہیں جو جمپ شپ کریں گے. اب یہ سب ملیں گے. ادھر سے نواز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ اے پی سی کی جائے. بھائی کب سے تو عمران خان خود ہی کہہ رہے تھے کہ بات کرو، بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی تھی. تو مجھے کوئی خاص اس سے انکریجمنٹ نہیں ملی اس پریس کانفرنس سے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں اسد بھائی، یہ جو آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایک بہت کوئی لیتھل قسم کا ویپن آ گیا ہے، اور وہ ہے نوکیا 3300، اور وہ بڑا ہی کوئی خطرناک قسم کی چیز ہے جو کہ کروز میزائل سے بھی زیادہ ہے، بلکہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے آئی سی بی ایم ان سے بھی سخت ہے. بالکل. لیکن اس سے جانے سے پہلے میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. میرے خیال میں اختر مینگل کو نا یہ بات بہت ہی کلیئر ہو گئی ہے، اختر مینگل سمیت سارے بلوچ لیڈرز کو، کہ ان کی ریلیونس ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے. جو جا کے اسٹیبلشمنٹ کھڑا ہوا ہے، نو بڈی بلوچستان میں لوگ ان کی طرف لوگوں نے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ پیپل اسٹارٹیڈ ہیٹنگ دیم. اور وہ جو کیا نام ہے ان کا، وہ جو خاتون ہے جو لیڈرشپ، جو آلٹرنیٹ لیڈرشپ ابھری ہے، جو مہرنگ بلوچ، یہ لیڈرشپ اڑ رہی. لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگ ان کی کال پہ ملینز کی تعداد میں نکل رہے ہیں. ان کی کال پہ تو 5 آدمی بھی نکلیں گے. اس لیے یہ انہوں نے یہ چھوڑا ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے، جس طرح فضل الرحمان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کے بی میں کہ اس کی سیاست چلی جائے گی، اس لیے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس لیے ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے میرے، تو خواجہ آئنسٹائن آصف جو ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئی کے کے پاس جو ہے وہ نوکیا 3300 ہے جیل کے اندر، اور وہ جو ہے یہ ٹوٹلی انڈیٹیکٹیبل ہے، اور وہ پاسز تھرو آل سیکیورٹی، ساری فائر وال سب سے، اور اس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے. مجھے میرے خیال میں یہ وہ لمحہ ہے کہ جب آئی ٹی کے اور ٹیلی کام کے سارے لوگ کلیکٹیولی خودکشی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی جو نہیں، میں نے آپ سے پوچھا بھی اس لیے کہ آپ کا تو فیلڈ ہے نا، آپ ذرا ہمیں بتائیں گے یہ کتنا بڑا نوکیا 20 جو ہے 3300، یہ اب سے 21 سال پہلے 2003 میں انٹروڈیوس ہوا تھا. اس کی میموری کتنی تھی؟ اس میں 4.5 میگ صرف میموری ہے. اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ ابھی جو آئی فون اور جو اینڈرائڈ آ رہے ہیں ان میں 6 گگ ہے، یعنی 1000 گنا زیادہ میموری آج کے فون کے اندر ہے. اور یہ جو ہے اس پہ تو آپریٹنگ سسٹم بھی ان کا پروپرائٹری چلتا تھا، اس پہ تو کوئی ایپ چل ہی نہیں سکتی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آئنسٹائن صاحب کو آپ سے 1-2 لیسنز لینے چاہیے اس حوالے سے. آپ کوئی بکواس کریں لیکن کوئی تو سر پیر ہو اس کا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے نام لیا ایک فون کا اور اس کی اسپیسیفیکیشنز بھی دی ہیں. اتنا تو کوئی انسان سوچ ہی لیتا ہے کہ آج کل تو جو بچہ اخبار بیچ رہا ہوتا ہے اس کے پاس بھی سیل فون ہے، وہ بھی بتا دے گا کہ یہ کیا تھا اور اس کے کمپیریزن میں یہ کیا چیز ہے. اور خواجہ صاحب خود بھی جیل میں کبھی تو رہے ہوں گے، ان کو پتا ہے کہ وہاں انٹرنیٹ کنیکشن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ نواز نہیں، وہ جیل میں جاتے ہیں لیکن رہتے نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. ان کو اندازہ نہیں. ارے بھائی اگر آپ کو اگر کوئی چھوڑنا ہی تھی تو کہہ دیتے کہ اسٹار لائٹ فون ہے خان صاحب کے پاس، وہ بائی پاس کر دیتا ہے سارا ٹیلی کام کو، اور اس کے اندر وہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. یہ آپ 3300 کہاں سے لے کے آ گئے آپ؟ کہاں سے لے گئے؟ اچھا یہ جو ایک سوال جو ہے خاص طور پہ ریلا میں نے آپ سے پوچھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مریم نواز جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وائس چانسلر تقریباً 19-20 کے قریب جو ہیں وہ نئے اپوائنٹ کرنے ہیں. اس کے لیے وہ انٹرویوز کر رہی ہیں وائس چانسلرز کے.
اب یہ ذرا مجھے تھوڑا سا ذرا سینیریو آپ امیجن کریں کہ وائس چانسلر کی انٹرویو کرنے کے لیے مریم نواز کی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ کس طرح کے سوال کر رہی ہوں گی ان سے؟ پہ بس اللہ کی پناہ مانگ سکتے ہیں آپ ایسے وقت پہ, اس کے علاوہ آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. کہ جن خاتون کو کہیں داخلہ نہیں ملتا تھا, سفارش کے باوجود جہاں جاتی تھی وہاں سے بھی نکالی جاتی تھی, پروفیسرز اتنا تنگ آ جاتے تھے, اور اللہ نے ان کو اس جگہ بٹھا دیا کہ وہ وائس چانسلرز ہمارے ملک کے اپوائنٹ کر رہی ہیں. تو آپ ان وائس چانسلرز کا اور ان یونیورسٹیز کا بھی اللہ حافظ ہی سمجھیں پھر آپ, کہ جن کو وہ اپوائنٹ, جن کے وہ سو انٹرویو سیڈ. کر. آپ یہ سوچیں کہ ان سے سوال پوچھیں گی کیا, ان کا انٹلیکٹ, ان کی ڈیپتھ آف ہاں, نالج, ایجوکیشن, وہ کیسے گیج کریں گی, وہ کیا سوال پوچھیں گے ان سے. کوئی ویسے انہوں لکھ نے کے دے انٹرویوز گا تو پہلے کر سے بھی وہ لیے ہیں, سوال اور پوچھیں گے. انہوں نے میرا خیال ہے اپنے کچھ معاملات جو ہیں وہ طے کر بھی لیے ہوں گے. اس لحاظ سے ذرا دیکھتے ہیں اس کی کیا رپورٹ آتی ہے. لیکن اسد بھائی ایک چیز بڑی جی امپورٹنٹ ہے کہ محمد حنیف صاحب نے لکھا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, آئی وہ تھنک میں ان کچھ کو جانتا نہیں ہوں, ٹنل کی لیکن آئی بات تھنک کر رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ ہی از ویری فنی اینڈ ویری وٹی ایکچولی. انہوں نے اپیرنٹلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی عمران خان یہ بی بی سی کے لیے لکھتے ہیں نا, جی اچھا بی بی سی کے لیے لکھتے ہیں. اچھا, تو ہی از ڈوئنگ, آئی مین ہی سیڈ عمران خان از ڈوئنگ شوشانک ریڈیمپشن اڈیالہ جیل کے اندر, اینڈ ہی از ڈگنگ اے ٹنل, جس طرح ٹم رابنس نے کی تھی نا وہاں پہ. تو وہ ٹنل کا جو دوسرا اینڈ ہے نا, وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا کیمپس ہے. تو اچھا, بیسکلی انہوں نے یہ کہنا چاہ اڈیالہ سے رہے تھے, نکلتی ہے اور آکسفورڈ جاتی ہے. سمندر کے نیچے سے جاتے ہوئے. That's a very witty way of saying کہ خان صاحب نے یہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے نا کہ یہ آکسفورڈ کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, تو it is going to propel him into that world from Adiala jail. So I think it's a very very witty چلیں, comment. یہ تو ایک ذرا اچھا لائٹ ٹون میں بات ہوگی. لیکن اسد بھائی ایک چیز آپ نے جس طرح بھی سردار اختر مینگل صاحب کا ذکر کیا, لیکن سردار اختر صاحب کو ایک ذرا کریڈٹ دیں کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ انہوں نے جو غلطی کی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی, اور عمران خان جو تھے وہ درست بات کہہ رہے تھے اور وہ غلط بات کر رہے تھے. تو یہ انہوں نے اکنالج کیا, یہ میرے خیال ان کا بھی, اس کو ہمیں بھی اکنالج کرنا چاہیے. ہاں نہیں, انہوں نے اکنالج کیا ہے, لیکن اس کی وجہ یہ ہے نا کہ کوئی چوائس نہیں تھی ان کے پاس. جیسا فضل الرحمان نے کہا تھا نا, پھر اس سے پوچھا تھا کسی سے کہ آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے, کہ وہ تو میرا سیاسی بیان تھا. تو وہ اس ٹائپ کی باتیں لوگ کرنا شروع ہو, دے ہیو ٹو بیک پیڈل. انہوں نے اتنا زیادہ اپنے آپ کو انٹرینچ کر لیا تھا, اتنی ہارڈ لائن پوزیشن لی تھی خان کے خلاف, اور اب باہر آ رہے ہیں. وہ لوگ پوچھیں گے, بلوچی پوچھیں گے کہ تم تو خان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے تھے تم, تو اب اس لیے وہ بیک پیڈل کر رہے ہیں. اور لیکن وہ کوئی کریڈیبلٹی رہی نہیں ہے, بچی نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے, اب ان کے پیچھے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرح اب لوگ جو ہے نا ان سے بھی تنگ آ چکے ہیں, وہ بھی اپنے ہاتھ میں لے چکے ہیں اپنی قسمت کے فیصلے. اچھا ڈاکٹر رحیلہ, ایک چیز ذرا بتائیے گا کہ یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو اعلامیہ آیا ہے اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اس میں ذکر نہیں ہوا پی ٹی آئی کا, تو اس لیے لحاظ سے سمجھنا چاہیے کہ جی کوئی ایسی بات نہیں ہے, کچھ معاملات جو ٹھیک ہو رہے ہیں. کیا یہ درست بات ہے؟ کیا یہ اسیسمنٹ درست ہے؟ میں ایک کامنٹ اختر مینگل پہ کر کے then I can give you my view on this. ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو مکہ آپ کو لڑائی کے بعد یاد آئے نا, وہ آپ اپنے منہ پہ مار لیں اس وقت, یہ ضرور ان کو. جہاں تک اب یہ 9 مئی کا جو ذکر نہیں کر رہے ہیں, تو I think that is another sign کہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ تو کافی پہلے کی آئی ہوئی تھی کہ یہ نہیں چل رہے. اب ان کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں چل رہا. آپ کا کوئی بھی آپ کا ڈیٹ رول اوور نہیں کر رہا, لونز کوئی بھی رول اوور نہیں کر رہا آپ کے, نہ چائنا, نہ سعودی عربیہ, نہ یو اے ای. وہ رول اوور نہیں ہوں گے تو آپ کو آئی ایم ایف کا بھی جو تھوڑے بہت 2-4 بلین ملنے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے. تو ٹوٹل ناکامی تو ہو ہی گئی ہے ان کو. اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو بنائی تھی اپنی اکنامک پالیسیز کہ اتنے $200 بلین آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا, اس میں سے بھی ایک دھیلا بھی نہیں آیا. تو ان کو بھی اپنی اوقات کی سمجھ آ گئی کہ اکانومی نہیں ہوگی. تو جیسے بل کلنٹن کہتا تھا نا, اس اکانومی اسٹوپڈ, تو the stupids have realized کہ it is the economy and they have sent it down the drain. تو کچھ تو کرنا پڑے گا اب ان کو. تو ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے, تو اب ان کو ایسا ایسا اس طرف آنا ہی پڑے گا. they have no option unfortunately. ٹھیک ہے. اسد بھائی, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا نیا سال جو ہے وہ سپٹمبر 6 سے شروع ہونے والا ہے, اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے لیے چانسز ہیں کہ وہ جب تک یہ نوٹیفکیشن نہیں جاری کرتے تو وہ چیف جسٹس بن سکتے ہیں. تو لیکن قاضی صاحب کا ابھی بھی جانے کو دل نہیں کر رہا ہے, اور ابھی منصور صاحب جو ہیں وہ بھی یو ایس میں ہیں. تو سپٹمبر 16 کو ہی آپ سمجھتے ہیں کچھ اور فیصلہ بھی جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے, ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ 13 ممبر جو بینچ ہے اس کے حوالے سے. تو وہ کیا ہو سکتا ہے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی, اور کیا واقعتاً قاضی فائز صاحب جان چھوڑ دیں گے ہماری یا نہیں؟
जी, बिफोर आई गो इनटू दैट, वो इन्होंने राहिला ने जो कहा था, मैं उसके ऊपर एक ब्रीफ कमेंट करूंगा कि या तो ये है वो जो राहिला ने कहा है कि उनको अकल आ गई, या ये कि ये एक बहुत ही माकियावेलियन मूव है जिसमें वो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया ताकि लोगों के दिमागों में डाउट क्रिएट करें कि खान यकीनन पीछे से बैकग्राउंड में कोई डील कर रहा है, कोई इनकी मीटिंग्स चल रही हैं, क्योंकि खान ने 10 दफा मना किया है कि मैं कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो रही, कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन ये दिस इज वो जो ISI के इसमें जो है वो फिंगरप्रिंट्स लगते हैं मुझे लगता है वो डाउट क्रिएट करने के लिए किया गया है। जहां तक उसकी बात है, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। 6 सितंबर से शुरू हो रहा है नया साल उसका, और आपने बिल्कुल ये भी बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वो मंसूर अली शाह जो है US में है, और अब वो 16 को रीजॉइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट। तो अब देखना ये है कि 16 को वो क्या वो जो डिटेल्ड जजमेंट है वो अनाउंस करते हैं। 8-5 की जो रूलिंग आई थी, जी बिल्कुल, वो जो 13 मेंबर बेंच की रूलिंग थी जिसमें 8-5 इन फेवर ऑफ PTI, वो जो रिजर्व सीट्स का था। तो अब उसमें जो बचे, क्योंकि आपको पता ही है शॉर्ट ऑर्डर आ गया था, और फिर वो 2 वकील जो थे, जो 2 जजेस जो थे, वो नईम अफगान और एक और से, उन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट भी लिख दिया था, यानी डिटेल जजमेंट पढ़े बगैर ही, जो कि अजीब और गरीब किस्म की बात है। खैर एनीवे, तो अब देयर इज अ गुड चांस कि 16 को नहीं तो 17 को या 18 को आ जाएगा डिटेल्ड जजमेंट, और डिटेल्ड जजमेंट में वो सारे, अब ये जो थोड़ा बहुत एम्बिग्विटी है ना, ये जो सुप्रीम कोर्ट के उसूलन तो अब तक इनको अमल कर देना चाहिए था, एम्बिग्विटी तो खैर कोई भी नहीं है, नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। हाँ, प्रिटेंड कर रहे हैं ना कि एम्बिग्विटी है, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उसके अंदर। आप और ये भी देखें हो ना, सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो इनको कहें इनको इलेक्शन कमीशन को कि हम तुम्हारे खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू करेंगे, वरना फौरन ये इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करो। ठीक बात। राहिला, आपका क्या ख्याल है इसमें? एक तो ये है कि जो हमने स्टेटमेंट्स देखी हैं, आजम नज़ीर तारड़ की भी देखी हैं, अताउल्लाह तारड़ की भी देखी हैं, दूसरे भी वो कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं, एक्सटेंशन का तो मसला ही नहीं है, वो तो चाहती नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो ये कह रहे हैं कि जी अगर सबको मिल जाती है, एज एक्सटेंड कर दी जाती है तो फिर भी ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि अभी भी ये जिस तरह आपने एक वर्ड यूज किया असद भाई ने, मैकियावेलियन का, तो ये उसी तरह का चक्कर मुझे लग रहा है काजी साहब का। मुझे लगता है मूड नहीं है जाने का। आई थिंक स्पिन तो करने की कोशिश कर रहे हैं काजी साहब ने, मेरे ख्याल में अपनी एक्सटेंशन तो राइट ऑफ कर ली है, मगर उनको आई एम श्योर बिहाइंड द सीन्स और भी चीज़ें ऑफर हुई होंगी एक्सटेंशन के अलावा, तो वो उनके लिए फाइट करेंगे। वो देखेंगे कि जितना मैं इसमें से निकाल सकूं, जितना मैं, जो इन लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, आई एम श्योर ईच वन ऑफ देम इज कंटिंजेंट अपॉन अ रिवॉर्ड, कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये कर देंगे तो आपको ये मिलेगा। तो काजी साहब एक्सटेंशन भूल गए हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में वो कोशिश ज़रूर करते रहेंगे। तो आई एग्री विद असद ऑन दिस। ये असद भाई, ये जो आखिर में ये जरा मैं बता रहा हूँ आपको कि आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बल्कि सुना है कि आज वो फैसला आएगा जो कि इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से है, 190 मिलियन पाउंड वाला। तो उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आप, और उसके बाद फिर क्या सिनेरियो होगा? ज्यादातर जो कोर्ट एनालिस्ट्स हैं और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि कोई एविडेंस थी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको जस्टिफाई करना, सजा देने का। तो मोस्ट लाइकली ये एग्जोनरेट कर देंगे खान साहब को भी और बुशरा बीबी को। और तो फिर किसी और केस में डालेंगे, किसी और केस में पकड़ेंगे उनको। जी बिल्कुल, वो उनके पास बाकी केसेस हैं, वो उसके अंदर पकड़ ले। एक बात मैं जरूर जाते जाते करना चाहूंगा कि ये एक नई डेवलपमेंट हुई है यूएस में, वो टॉम सॉजी जो है वो ये वैसे सवाल मैंने सवाल रखा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि आखिर में करूंगा। जी अच्छा किया कि आपने याद करा। आई डिडंट वांट टू प्रीएम्प्ट। नहीं, गो अहेड प्लीज। ये मैं इसमें बल्कि ख्वातीन हज़रात को बता दूं, व्यूअर्स को, कि कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी जो हैं उनको पाकिस्तान कॉकस का चेयरमैन बना दिया गया है। ये पहले आपको पता है वो जो हमारी कांग्रेसमैन हुआ करती थी, शीला जैक्सन ली, वो हुआ करती थी। तो अब उनको बना दिया गया है, और इससे अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जरा नए इनरोड्स जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान के हवाले से वहां पे। अब देखते हैं क्या होता है। आपका क्या है इस हवाले से ओपिनियन? जी, मैं ये कह रहा था कि पाक यूएस कॉकस को हेड कर रहे हैं। एक असल में शीला जैक्सन जो थी ना, शी न्यू पाकिस्तान वेरी वेल, और उसको बहुत देर से थी है, हाँ बिल्कुल, बहुत अरसे से थी, और वो शी न्यू द इंटरनल डायनामिक्स,
اور یہ سب بلکہ انفیکٹ اگر آپ یاد ہوگا تو ایک جو ہیئرنگ ہوئی تھی سینٹ کے اندر اس میں بھی شی واز ویری اسٹرانگ ان دیٹ ہی آسکڈ ا لاٹ آف گڈ ویری گڈ کوسچن ٹو ڈونلڈ لو. لیکن اب وہ تو نہیں رہی. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ کچھ پاکستانی ہیں ڈی سی وغیرہ ایریا کے اندر جو کہ پاکستانی بزنس مین ہیں جو اور ان کے پاکستان میں جو پاکستان میں بزنس انٹرسٹ ہیں تو دے آر پٹنگ ان ٹن آف منی. زیادہ نہیں ہے 7-8 ہے. تو وہ انہوں نے اور وہ یہ ٹام سوزی کو انہوں نے جو ہے فنڈ بھی کیا ہے ان کے الیکشن کیمپین کو. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ کسی طرح پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اسپیس کریٹ کریں اور پاکستانی ایمبیسڈر جو ہے رضوان سعید صاحب وہ بھی ملے ہیں ان سے. اور لیکن یہ جو ہے نا یہ ان کو فون کیا جی ان کو فون کال کیا جی فنڈامنٹلی اٹس ایفرٹ ٹو کاؤنٹر دی ایفرٹس آف اوورسیز پاکستانی. وہ جو HR 901 جو پاکستانیوں نے ہیومن رائٹس وائلیشن کے لیے یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے بالکل یہ ایک کوارٹر کی ریٹ کیا جائے اسپیس کریٹ کیا ہے سمپتھی کی ان کے لیے. چلیں اس میں چاہوں گا کہ راہیلہ کا بھی ذرا کامنٹ لینے. ڈاکٹر راہیلہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو ٹام سوازی کا آنا ہے اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ اور ایک جاتے جاتے میں آپ کا کامنٹ یہ بھی چاہوں گا اسد بھائی آپ نے بھی دیکھا ہے وہ جو کراچی میں جو ڈریم بازار کے اوپر ہوا ہے جو معاملہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے لوگوں نے وہ پورے کا پورا مال جو ہے وہ لوٹ لیا اور چند منٹس کے اندر اندر پورا کا پورا مال فارغ کر دیا. یہ ہمارا جو کیریکٹر ہے یہ کیا شو کر رہا ہے جی؟ دونوں چیزوں پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا آخر میں. جب ڈیسپریٹ ٹائمز کال فار ڈیسپریٹ میجرز اس طرح کی چیزیں تبھی ہوتی ہیں جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے نہیں, کوئی انفورس کرنے والا ہے نہیں, اور اگر کر بھی لیا تو کوئی انصاف دینے والا بھی نہیں ہے. تو پھر اٹس فری فار آل. دس از واٹ دے کین گیٹ اوے ود اٹ. ویسے ہی جیسے ہریکین کٹرینا کے بعد نیو اورلینز امریکہ میں بھی ویسے ہوا تھا والا کوئی نہیں تھا, اوور سائٹ نہیں تھی کوئی. تو اس پہ تو اور یہ آپ کو انفارچونیٹلی اگر اسی طرح چلتا رہا تو زیادہ انسیڈنٹس نظر آئیں گے اس طرح کے چوری چکاری اور سارا, جو کہ پبلک کرے گی. یہ نہیں کہ کوئی گینگز ہیں یا پرانے لوگ فرسٹریٹڈ بھی ہوئے میں نا پیٹی تھیفٹ اور اکانومی کی جو حالت ہے اس میں بھی ظاہر ہے لوگوں کے پاس تو 50 روپے کی شرٹ آپ دینا شروع کریں گے تو لوگ تو پھر ایسے ہی آئیں گے نا, ایسے ہی آئیں گے, بالکل ایسے ہی آئیں گے. اور جہاں تک وہ ٹام سوازی والا ہے, آئی ایگری ود اسد کہ انہوں نے ان بزنس مین کو ریکروٹ کیا گیا, گروپ بنایا گیا, ان سے فنڈنگ کرائی گئی. فارچونیٹلی یہ بہت زیادہ نہیں ہے اور یہ ریپرزینٹ نہیں کرتے جنرل پبلک اوپینین کو. اور پاکستانی امریکن جو ہیں یہاں پہ وہ بہت ووکل ہیں اس میں. تو اگر ان کا but they have the money and money matters in US. آپ کو پتہ ہے الیکشنز میں وہاں پہ بہت میٹر. And it does to some extent, but then again they're answerable to their constituents and to their constituents. So اگر جب especially election year میں اس طرح کا کوئی وہ بے وقوفانہ حرکت کر نہیں سکتے use the votes. اور اگر کمیونٹی موبلائز ہو جائے تو they can always outnumber them. Absolutely جی. چلیں بہت بہت شکریہ اسد بھائی. آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے وہ جو سین کراچی میں دیکھ کے وہ یاد آیا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب غربت, بھوک اور افلاس ایک لیول سے زیادہ بڑھ جاتی ہے نا تو جو بنیادی قدریں ہوتی ہیں انسانیت کی وہ ختم ہو جاتی ہیں. مجھے یاد ہے وہ سین کہ جب صومالیہ میں قحط پڑا ہوا تھا, لوگ بھوکے مر رہے تھے, وہ جو اوپر سے جو یونائٹڈ نیشنز کے جو فوڈ ٹرک آیا کرتے تھے تو لوگ لوٹ لیتے تھے, وہ پہنچتے ہی نہیں تھے, وہ راستے میں لوٹ جاتے تھے. جب اوپر سے جو فوڈ ڈراپ ہوتے تھے وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوتے تھے, مار رہے ہوتے تھے, قتل کر دیتے تھے کھانے کے لیے. بڑی بدقسمتی قسمتی کی بات ہے کہ میرے خیال میں ہم اس لیول کو بہت تیزی سے ٹچ کرنے والے ہیں. اللہ نہ کرے اس سے پہلے ہمیں تھوڑی سی سمجھ آ جائے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی. ڈاکٹر راہیلہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی جی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.